बिस्मिल्लाह वबिही नस्तईन वहुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी अम्मा बाद अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। करबला की बातें जिनका आगाज़ हमने मदीना से किया, उन हालात से कि जिन हालात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तहरीक करबला का बाकायदा आगाज़ करना पड़ा, और फिर मंजिल मक्का, और फिर रस्ते के चंद वाक़यात और मराहिल, और उसके बाद करबला का जो वरूद है उस पे हमने बात की। आज का जो हमारा लेक्चर है इसका उन्वान है तारीक रात और दो पहाड़ियाँ। आइए इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं, और इंशाअल्लाह इस दौरान इसकी जो ज़रूरी वजाहत तलब चीज़ें हैं उनकी साथ साथ वजाहत भी करते हैं। ये आधी रात का वक्त था। दो लश्कर आमने सामने थे, और दोनों तरफ अगली सुबह होने वाले मारका की तैयारी हो रही थी। एक तरफ ये मारका सर करने के लिए तीर, तलवारें, नेज़े और घोड़े तैयार किए जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ एक छोटा सा लश्कर था जो पूरी रात दुआ, मुनाजात और तिलावत व नमाज में मसरूफ रहा, ताकि मौत के लिए खुद को अच्छी तरह तैयार कर ले। ये आशूर की रात थी। पहला मंजर हमारे पास आशूर की रात का है। दो काफिले हैं, दोनों की सरगर्मियां और उनकी मेंटालिटी जिस जो इससे वाज़ेह होती है कि ज़ाहिर है अगली सुबह इंसान को पता हो और वो रात भी मोहलत मांग कर ली गई हो। तो जब भी किसी भी लश्कर को मालूम हो कि सुबह उसने मद्दे मुकाबिल हो जाना है एक दूसरे लश्कर के साथ, और जंग का बाकायदा तौर पे मैदान सज जाएगा, तो हर कोई जंग की बेहतरीन अंदाज में तैयारी करता है। फुर्सत समझा जाता है उस रात को, और जंगी हिकमत अमली तय की जाती है, और जंग के मामलात जो हैं उसके ऊपर तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल इसी अंदाज में हम देखते हैं कि उनमें से एक लश्कर यही काम कर रहा था कि वो रात भर उन्होंने अपनी तीर तैयार किए, तलवारें तेज की, नेज़े, घोड़े, ये सारी चीज़ें तैयार की। और जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लश्कर जो थोड़ा था और जिसको दिफा के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना चाहिए था, और जो एट रिस्क था उस टाइम, हम ये देखते हैं कि वो लश्कर पूरी रात उसने एक मुख्तलिफ अंदाज में गुजारी है। दुआ की महफिल हैं, मुनाजात हैं, तिलावत हो रही है, नमाज में मसरूफ़ हैं। और ये बेसिकली ये लश्कर आमादा था कि हम इस जंग को किसी और अंदाज में जीतेंगे, और वो अपने आप को मौत के लिए आमादा कर चुके थे। और ये आशूर की रात दोनों अतराफ में लश्कर यजीद में क्या हो रहा था और लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में क्या हो रहा था, उसकी रुदात हमने इस पहले पैराग्राफ में देखी है। दोनों तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो पहरा दे रहे थे। ज़ाहिर है पहरादार थे दोनों तरफ जो लश्कर के लिए पहरा दे रहे थे कि कोई छुप कर हमला ना करे। नाफे बिन हलाल का ताल्लुक कूफा से था, और वो सिपाही हुसैन अलैहिस्सलाम का हिस्सा थे। उस रात वो पहरा देने वालों में शामिल थे। उन्होंने देखा कि रात की तारीकी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोशी के साथ खैमा से निकले और सरजमीन करबला के टीलों की तरफ चल पड़े। सुनाफे बिन हलाल का ताल्लुक कूफा से था, और ये उस रात जब कुछ अफराद पहरे की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे, तो ये पहरादार थे काफिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और इनके अलावा कुछ दीगर अफराद भी थे जो ये फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, और उनमें से एक नुमाया नाम जनाब नाफे का है। इस रात की एक रुदात है जो नाफे भी असल हकीकत सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि जब मैं पहरा दे रहा था, और मैं जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी ड्यूटी पे एक लिहाज से था, तो मैंने देखा कि रात की तारीकी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खेमे से निकले और सरजमीन करबला के टीलों की तरफ बड़े खामोशी से तने तनहा रवाना हो गए हैं। आई एम सॉरी। नाफे भी खामोशी के साथ इमाम के पीछे हो लिए। वो देख रहे थे कि इमाम कभी किसी बुलंद टीले पर जाते, इधर उधर देखते, और फिर नीचे उतर कर गहरी जगहों का जायजा लेते। नाफे कुछ देर खुद को इमाम की नज़रों से पोशीदा रखकर सब देखते रहे। फिर इमाम अलैहिस्सलाम के पास चले गए और परेशानी की हालत में पूछा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, रात की तारीकी में खैमों से इतना दूर क्यों निकल आए हैं? यजीद का लश्कर बिल्कुल सामने है, और मैं आपको उन जालिमों के लश्कर के करीब देखकर
परेशान और मुज़तरब हो गया हूँ। अब नाफे का काम ही बेसिकली यही था कि वो इस फरीज़े को सर अंजाम दें कि इमाम अलैहिस्सलाम और आपके असहाब की जान के हवाले से जो ख़तरात किसी सूरत में किसी जगह से आते हैं तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तो अब ये कहते हैं, मैं देखता रहा इमाम अलैहिस्सलाम मैदान जंग का दर हकीकत जायज़ा ले रहे थे। कभी किसी टीले की बुलंदी पर जाते, फिर नीचे उतरते, गहरी जगहों का जायज़ा लेते और पूरा उस मैदान का जायजा ले रहे थे। तो कुछ देर तो नाफे अपने आप को छुपाए रखा इमाम की नज़रों से, और फिर वो इमाम के पास गया और उनसे यही पूछा कि मौला, इस वक्त दुश्मन जो है वो किसी उसूल, कायदे और कानून का पाबंद नहीं है। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप ख़याम से दूर निकल आए हैं। खुदा न खास्ता दुश्मन के किसी सिपाही ने अगर आपको देख लिया तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये बिल्कुल सामने तो लश्कर यजीद है। लिहाजा मैं इस डर से, इस खौफ से आपके पीछे पीछे आ गया हूँ और परेशान हो गया हूँ कि आप उनके करीब होते जा रहे हैं और इस पूरे मैदान का जायजा ले रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने शफकत भरी निगाह से अपने बावफा और गैरतमंद सहाबी को देखा और फरमाया, नाफे, मैं रात की तारीकी में मैदान करबला को देखने और इस सरजमीन की बुलंदियों और गहराइयों का जायजा लेने आया हूँ, ताकि देख सकूं कि कहीं कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां से दुश्मन छुपकर तुम पर हमला करे या तुम्हारे हमलों से बचने के लिए उस जगह को ढाल बनाए। फर्जंदे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की इस खामोशी में और इस तन्हाई में मैदान में दर हकीकत जायजे की गर्ज से गए। और जो आपने पहली चीज़ बताई नाफे इब्ने हलाल को, वो ये है कि आपने फरमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ मैं इन सारी जगहों का जायजा लूँ, कहीं कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ से दुश्मन छुप कर मेरे असहाब पर हमला करे और उनकी जान जो है वो उसकी मुहाफ़ज़त वो ना कर सके। मैं इस ऐसे तमाम मौक़े को देखने के लिए कि दुश्मन तुम पर छुप कर हमला आवर ना हो जाए और तुम्हारे लिए ख़तरे का बायस ना बने, मैं खुद अपने आप को ख़तरे में डालकर ऐसी तमाम जगहों का जायज़ा लेने आया हूँ, ताकि अगर ऐसी कोई जगह मुझे नज़र आए तो अपनी हिकमत अमली तब्दील की जाए और उस जगह को तुम्हारे लिए महफूज बनाया जा सके। इसी तरीके से जब तुम किसी के ऊपर हमला करो तो वो कौन सी जगहों को ढाल के तौर पर अपना सकता है, उन जगहों का भी जायज़ा लेने के लिए आया हूँ। नाफे बिन हलाल के हवाले से एक चीज मैं अर्ज करता चलूं कि ये कोई आम सहाबी नहीं थे। लश्कर इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के भी इंतहाई बावफा साहबियों में से शुमार होते थे। तीनों जंगें उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हम रकाब होकर लड़ी, और सिर्फ यही नहीं था कि उन जंगों में मौजूद थे, बल्कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के खास असहाब में इनका शुमार होता था। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कूफा आने की इत्तला पहुंची और हालात सख्त हो गए कूफा के, तो किसी न किसी तरह ये अपने आप को वहां से निकाल कर अजीबुल हजनात के मकाम पर जाकर इमाम अलैहिस्सलाम से जा मिले थे। हालात इतने टाइट थे कि वो बड़े मुश्किल अंदाज में वहां पहुंचे, यहाँ तक कि वो अपना घोड़ा भी साथ नहीं ला सके थे, वो घोड़ा जो उन्होंने करबला के लिए तैयार कर रखा था। तो आप फिर पीछे अपने कबीले वालों को और चंद दीगर अफराद को जो इरादा रखते थे कि वो भी आएंगे इमाम अलैहिस्सलाम के साथ मुल्हक होने के लिए, उनके जिम्मे लगाए कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि इन हालात में मैं यहाँ से छुप कर निकलूं और साथ मेरा घोड़ा भी मौजूद हो, इसलिए तुम मेरा घोड़ा साथ ले आना। और बाद में उनका घोड़ा उनके साथ वहाँ उनके साथ ही लेकर आए। और ये नाफे इमाम अलैहिस्सलाम के इंतहाई करीबी, अब ये खुद कातिब हदीस भी हैं, कारी कुरान भी हैं और माहिर तरीन तीर अंदाज भी हैं। इनका तीर कभी चूकता नहीं था जिस निशाने पे ये लगाते थे। तो इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर के बेहतरीन एक तीर अंदाज थे, नाफे ही थे, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आशूर के शब तीर अंदाजी के बारे में गुफ्तगू की थी, जिसको इंशाल्लाह हम अभी बाद में देखते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम नाफे से गुफ्तगू करते हुए इन्हें बताते हैं कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ, ये देखने के लिए आया हूँ कि मेरे असाब के लिए कहाँ कहाँ से खतरात पैदा हो सकते हैं और उन खतरात को कैसे दूर किया जा सकता है। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने नाफे का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगे कि आज रात का ही वादा है, खुदा की कसम ये वादा जरूर पूरा होगा। इमाम अलैहिस्सलाम अपने असहाब को वक्तन फवक्तन बताते रहते थे कि अब वो वक्त करीब आ गया है कि जब जिस मकसद के लिए जिस मैं यहाँ आया हूँ और जो मिशन मैं पूरा करने आया हूँ और जिस वक्त का वादा मेरे साथ किया गया वो बहुत करीब है। वही बात यहाँ पे आपने नाफे से भी कही, आपने कहा आज रात का ही वादा है और अब वो वक्त वो आ गया है और वो वादा जरूर पूरा होगा। फिर उसके बाद अहम बात आपने ये की कि फिर चांद की रोशनी में नजर आने वाली दो पहाड़ियां नाफे को दिखाई
اور اپنی انگلی سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمانے لگے، نافع، رات کی اس تاریکی میں کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا، کیا تم نہیں چاہتے کہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان چھپ کر اپنی جان بچا لو؟ چاند کی روشنی تھی، اور صحرا میں پہاڑیاں ٹیلے نظر آ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان میں ہیں، نافع ہے اور امام ہے، کوئی اور گفتگو نہیں سن رہا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نافع کو اس موقع پر کہتے ہیں، وہ سامنے دو پہاڑیاں دیکھو، اور ان پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ جا کر تم چھپ کر اپنی جان بچا سکتے ہو، اور تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تو کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تم اپنی جان بچا لو؟ عزیز دوست، نافع بن حلال کوئی عام شخص نہ تھے، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور قاری قرآن بھی تھے۔ وہ ماہر تیر انداز اور ایسے بہادر جنگجو تھے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان جوش و جذبے سے لڑی تھیں۔ اب وہ چاہتے تھے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ سوری اب جس بندے کا یہ بیک گراؤنڈ ہو اور اس کو موقع مل رہا ہو کہ اگر تم چاہو تو تم جا سکتے ہو اور موقع موجود ہے اور تم یہاں سے موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ، وہ کیا جواب دے گا؟ جس نے صفین لڑی ہوئی ہو، جس نے جمل میں امیر المومنین کا ساتھ دیا ہو، جس نے نہروان میں دشمن کی صفیں توڑ ڈالی ہوں، وہ جو قاری قرآن بھی ہے، جو ماہر تیر انداز بھی ہے، جو بہادر جنگجو بھی ہے، وہ اس کو ایسے موقع کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا؟ وہ تو اب اس چیز کے لیے بےتاب تھے کہ مجھے اب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے اور ان پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ لہٰذا چنانچہ نافع بن ہلال امام حسین علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر ان کے قدموں میں گر پڑے اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میری ماں میری موت کا ماتم کرے، اے فرزند رسول، میں نے 1000 درہم میں تلوار اور 1000 درہم میں گھوڑا خریدا ہے تاکہ کربلا آ کر آپ کی مدد کر سکوں۔ اس خدا کی قسم جس نے میرے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے، میں تب تک آپ کی حفاظت کے لیے لڑتا رہوں گا جب تک میری تلوار کی کاٹ باقی ہے اور جب تک میرا گھوڑا تھکن سے چور نہیں ہو جاتا۔ کربلا کے لیے تیار ہو کے آئے تھے یہ، اسی لیے امام علیہ السلام کو بتایا کہ میں ایسے ابرپٹلی نہیں آ گیا، کچھ جذباتی طور پہ نہیں آ گیا، میں تو وہ شخص ہوں کہ جس کو جب معلوم ہوا تھا کہ آپ کوفہ والوں کی دعوت کو قبول کر کے کوفہ تشریف لا رہے ہیں، مجھے معلوم تھا حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، میں نے تب سے اپنے امام وقت کی انتظار کیا، اور امام وقت کے یہاں سرزمین کوفہ میں ظہور سے پہلے ہی اپنی تیاری مکمل کی، امام کو خدمت میں اپنے آپ کو پہنچایا بھی اور خالی ہاتھ بھی نہیں پہنچایا۔ یہ در حقیقت نافع بن ہلال زمانہ غیبت والوں کے لیے کمال کا پیغام رکھتے ہیں کہ آپ جب زمانہ غیبت میں ہوتے ہیں، حالت انتظار میں ہوتے ہیں، امام آپ کے پاس نہیں ہوتے، آپ سے دور ہوتے ہیں، تو اس دوران آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ نافع نے بتایا ہے کہ اس دوران کوئی شخص ہوتا ہے، کچھ افراد ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے حساب سے تمام تر تیاری کر کے رکھتے ہیں، اور ان کو اگر موقع مل بھی جائے وہاں سے چلے جانے کا، میدان چھوڑ دینے کا، تو کبھی بھی وہ میدان چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مولا، میرے جیسا بےتاب کون ہوگا جو تلوار اور گھوڑا خرید کے، جس نے تیار کر کے رکھا ہو، پھر وصیت کر کے آیا ہو میں جا رہا ہوں، میرا گھوڑا میرے پیچھے پہنچایا جائے، اور اب جب وہ موقع آیا ہے، جب میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اپنی تلوار ہاتھ میں لہرا کر دشمنوں کی صفوں پہ ٹوٹ پڑوں گا، تو ایسے موقع پہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، میں نے تب تک جہاد کرنا ہے آپ کی نصرت میں جب تک میری تلوار کٹتی رہے گی اور میرا گھوڑا آگے بڑھ کر دشمن کی صفوں کو چیرتا رہے گا۔ امام علیہ السلام نے نافع کی گفتگو سنی تو خوش ہوئے، پھر نافع کے ہمراہ اطراف کے سارے علاقے کا جائزہ لیا اور خیموں کی طرف واپس پلٹ آئے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں ہم درس کربلا میں ڈسکس کریں گے، فی الحال ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، سٹوری کہہ لیجئے، یہ جو داستان ہے، اس داستان کو، تاکہ ہم اس پہ زیادہ بریک نہ آئے۔ لیکن ایک دو چیزیں جو فوری طور پہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں میدان جنگ کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا لشکر یزید کے لشکر کا ظاہری طور پہ، قطعی طور پہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کہیں کوئی ذرا بھر امکان بھی نہیں ہے کہ آپ کا لشکر جنگ لڑتے ہوئے دشمن کی فوج پر جو ہے غلبہ پا لے گا، اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہے علم غیب سے کہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ آپ جتنا مرضی میدان کا جائزہ لے لیں، جتنی مرضی پیش بندی کر لیں، جتنا مرضی پلاننگ کر لیں، بالآخر سب نے شہید ہو جانا ہے، اور موقع کے اوپر لشکر یزید جو چاہتا ہے وہ ہو جائے گا، یعنی ایک لحاظ سے وہ فتح مند ہو جائیں گے، فتح یاب ہو جائیں گے۔ مگر اس کے باوجود
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری جنگی حکمت عملی اپنائی ہے. آپ قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اب چونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا میں بیٹھ جاؤں گا اور لشکر یزید آئے گا اور پھر ہم پہ ظلم و ستم کرتے ہوئے ہمیں مار ڈالے گا اور ہم بیٹھے رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلم ابن عقیل کو کہا گیا، یا قیس ابن مصاہر السیداوی کو کہا گیا، ان کے دونوں کے بارے میں یہ قول ہے کہ ان سے جب کہا گیا کہ اپنا سر نیچے کرو کہ تمہاری گردن کاٹی جا سکے، تو انہوں نے کہا یہ سر کسی قاتل کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا ہے. اس دوران گردن کو نیچے کرنے کا مطلب ہوگا قاتل کے ساتھ تعاون، اور یہ قطعی طور پہ میں آخری وقت میں بھی نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو، اپنے شیعوں کو، جو ایک طریقہ کار تحریک کربلا سے اور ایک نظریہ دیا کہ حالات جتنے مرضی ٹف ہو جائیں، تمہاری شکست جتنی مرضی یقینی ہو جائے، تم آخری وقت اور آخری لمحے تک لڑتے رہو گے. خود امام حسین علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجیے، عاشور کے دن سارے اصحاب شہید ہو چکے. جو وہ بچے ایک دو جو آپ کے میدان میں جانے کے بعد آئے، وہ بھی شہید ہو چکے. اب کوئی بھی ایسا خیمے میں نہیں بچا تھا جس کو کربلا میں شہید ہونا ہو. اس کے باوجود امام علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک خوب جہاد کیا، اور بڑے دور تک دشمن کی فوجوں کو بھگا کر لے گئے، اور دشمن کے تمام اطراف میں فاتحانہ حملے کیے ہیں. حالانکہ آپ جانتے تھے کہ ایک شخص ہے، دشمن کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے، اور یہ عارضی حملے ہو سکتے ہیں. یہ ایک شخص ان سے یہ ظاہری جنگ نہیں جیت سکتا ہے. مگر آپ یہ پیغام دے رہے تھے آخر وقت تک سر اٹھا کر رکھنا، آخر وقت تک مزاحمت کرنا. ریزسٹنس اور مزاحمت کرنے میں ہی تمہاری عزت بھی ہوگی، تمہاری نیک نامی بھی ہوگی، تمہارے مقصد کی کامیابی بھی ہوگی، اور تمہارے مقصد کی بقا بھی ہوگی. میری اور آپ کی زندگی میں کتنے ہی ایسے مراحل آتے ہیں جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ درست سمت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وہاں اس لیے کھڑے نہیں ہو پاتے. ہمیں معلوم ہوتا ہے درست سمت میں کھڑا ہی کوئی نہیں، اور بالآخر غلط سمت نے غالب آنا ہے. لہٰذا غلط کے ساتھ نہ صحیح، درست سے بھی ہٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، چونکہ تم نے بالآخر فتح حاصل نہیں کرنی، مار کھانی ہے، شکست کھانی ہے، ناکام ہونا ہے. بہت ساری جنگیں اس لیے نہیں لڑی جاتی کہ جیتا جائے، اس لیے لڑی جاتی ہیں کہ نظریے پر قربان ہو کر نظریے کو زندہ رکھا جائے. امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی گویا کہ اس موقع پہ بتا رہے تھے. ایک اور بات جو ضمناً میرے ذہن میں آ گئی، اور یہ بات میں کوٹ کرتا ہوتا ہوں شہید قاسم سلیمانی کے نام سے. وہ اپنے ایک خطاب میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کروں، کہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے وہ چیز جو قربان ہوتی ہے، دوسری وہ چیز ہوتی ہے جس پر قربان ہوتی ہے، یعنی قربان ہونے والی چیز، اور دوسری چیز ہوتی ہے نظریہ. تو ان دونوں میں سے اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ جو قربان ہو رہا ہے یا جس پر قربان ہو رہا ہے؟ مثلا سمپلی میں اگر آپ کو مثال دوں اس کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے دمبے کو قربانی کے طور پر بھیج دیا. تو دمبا قربانی ہوا، واقع ہوا حضرت اسماعیل کی جگہ پر، حضرت اسماعیل کو بچانے کے لیے. تو کون افضل ہے، دمبا جو قربان ہوا، یا وہ جس کو بچا لیا گیا قربانی پیش کر کے؟ تو وہ اس بات پہ خاص طور پہ توجہ دلاتے تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کربلا کے میدان میں اس فارمولے کو ساتھ لے کے جائیں. ایک ہے قربان ہونے والا، قربانی پیش کرنے والا، اپنے اہل و عیال کی، اپنے پورے کنبے کی، اپنے اصحاب کی. لیکن دوسری طرف کوئی ایسی چیز بھی تو ہوگی جس پہ یہ سب قربان کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نظریہ کیا ہے؟ اب ان دونوں میں سے کمپیریزن ان ناٹ دیٹ وے کہ ہم کوئی مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اس انداز سے کہ ان میں زیادہ مہم کون ہے؟ آیا قربان ہونے والا، یا جس پر قربان ہوا جا رہا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام جس نظریے یعنی دین، مذہب اور شریعت کے اوپر شہادت پیش کر رہے تھے، آپ گویا کہ فرما رہے تھے اگر تمہارا نظریہ درست ہے جس کے اوپر تم نے ریزسٹ کیا ہے اور تم نے مزاحمت کی ہے، تو تنہا ہو کے بھی کبھی ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، ہتھیار نہیں پھینکنا، لڑتے رہنا آخری دم تک، آخری لمحے تک. کامیاب تم ہی ٹھہرو گے. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یوں قربانی پیش کی جاتی ہے. اور یہ اگلی بات بھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کے لیے قربانی پیش کی وہ زیادہ مہم ہے، اور وہ دین ہے، وہ شریعت ہے. ہمارا اپنا عشق اور محبت، جب اگر کسی سے کوئی پوچھا جائے کہ آپ کے اندر عشق حسین زیادہ ہے یا عشق شریعت محمدی زیادہ ہے، ویلیو کس کو زیادہ دیتے ہو،
تو اس قربانی نے بتایا کہ جس کا عاشق امام حسین علیہ السلام ہے، جس پر امام حسین علیہ السلام جس کو بچانے کی خاطر اپنے جان کو قربان کر دیتے ہیں، یقینی طور پر وہ امام کی نظر میں زیادہ مہم تھا، تبھی تو جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ میری اور آپ کی نظر میں بھی اس دین کی تعلیمات کی اہمیت اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو بچانے کے لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھا اور اپنی تمام قربانیاں پیش کر دیں۔ سو امام علیہ السلام نے میدان کا جائزہ لیا، پھر دوسرے دن عاشور کے روز باقاعدہ طور پہ جنگی حکمت عملی اپنائی گئی، اپنی بیک سائڈ جو خیام تھے ان کی بیک سائڈ پہ ایک خندق کھدوائی گئی، اس میں آگ ڈالی گئی تاکہ پچھلی طرف سے آ کر کوئی حملہ آور نہ ہو۔ پھر آپ کا چھوٹا سا تو لشکر تھا، اس کے 3 حصے باقاعدہ بنائے گئے اور 3 کمانڈز اینڈ سسٹمز بنائے گئے، میسرا بنایا گیا، میمنہ بنایا گیا، قلب لشکر بنایا گیا، جس کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سینٹرل ونگ، رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ بنائے گئے، پھر ان کے سردار اور کمانڈر مقرر ہوئے، اور پھر اس طریقے سے یہ ساری ذمہ داریاں آپ نے پراپر دشمن کا آخری وقت تک مقابلہ کیا۔ تو میدان کا جائزہ لیا اور پھر واپس آ گئے۔ واپس آ کر امام حسین علیہ السلام اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں چلے گئے، جبکہ نافع خیمے کے باہر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سو امام جس خیمے سے گئے تھے واپس اسی خیمے میں آ گئے، نافع جس پوزیشن سے گئے تھے واپس اسی پوزیشن پر انہوں نے پہرا دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے سنا کہ جب امام علیہ السلام اپنی بہن کے خیمے میں گئے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا پریشانی کے عالم میں اپنے بھائی سے پوچھ رہی تھیں کہ بھیا حسین، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جنگ کے دوران دشمن کے حملے دیکھ کر وہ آپ کو دشمن کے درمیان تنہا چھوڑ جائیں۔ نافع تو پہرا دے رہے تھے، انہوں نے سنا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک خطرے کا یا ایک گمان کا یا ایک پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں کہ کیا آپ نے اب سارے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ آنے والا ہر لمحہ زیادہ قیامت خیز ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جب دشمن کے حملے تیز ہوں اور یہ میدان جنگ قیامت کا منظر کے پیش کرنے لگ پڑے تو اس دوران دشمن کے حملے دیکھ کر آپ کے کچھ لوگ آپ کو تنہا چھوڑ کر میدان میں سے فرار نہ کر جائیں۔ امام علیہ السلام نے اپنی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو بتایا، آپ تسلی رکھیں، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ کربلا میں مرنے کے لیے یوں بے تاب ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ یہ کسی عام شخص کے الفاظ نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اپنی بہن کو تسلی دیتے ہوئے الفاظ ہیں کہ کوئی موت کے لیے تیار آمادہ تو ہو سکتا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، لیکن موت کے لیے بے تابی ہو، موت کے لیے تڑپ ہو، موت کے لیے انسان کے دل میں تمنا ہو، یہ صرف کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ صرف یہاں موجود نہیں ہے بلکہ یہ کربلا میں میرے ساتھ مرنے کے لیے اس طرح بے تاب ہیں کہ جیسے بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ عزیز دوست، نافع نے بہن اور بھائی کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو سن لی تھی اور ان کا دل بھر آیا۔ شدید بے چینی کے عالم میں روتے ہوئے وہ حبیب ابن مظاہر کے پاس گئے اور انہیں امام علیہ السلام اور ان کی بہن کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو سنائی۔ اب جب ان کو ایک دل میں پریشانی آئی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہمارے حوالے سے، ہمارے کردار کے حوالے سے شاید ابھی پریشان ہیں کہ ہم پتہ نہیں کس حد تک داستان وفا رقم کریں گے، تو اس لیے وہ حبیب کے پاس گئے کہ حبیب، میرے اور آپ کے بارے میں، ہم اصحاب کے بارے میں دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی وہ تسلی نہیں ہے جو ہماری اس وقت نیت اور ہمارے ارادے میں موجود ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ ساری بے چینی بتائی کہ دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس طرح سے پریشانی اور بے چینی کا اظہار کر رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ۔ حبیب بھی بے چین ہو گئے جب حبیب نے یہ نافع کی گفتگو سنی۔ نافع آلریڈی پریشان تھے اس بات کو دیکھ کر کہ کیا کیفیت ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی اس حوالے سے۔ اب انہوں نے حبیب کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے اور بے چین ہو گئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، اگر امام کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو آج رات ہی دشمن پر ٹوٹ پڑتے اور وفا کی نئی داستانیں رقم کرتے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک شخص جو جان قربان کرنے کے لیے بےتاب کھڑا ہو اور اس کو یہ اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہو کہ ہاں میں جان پیش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، تو وہ کتنی اس کے اندر تڑپ ہوگی۔ اسی تڑپ کا اظہار حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اگر امام کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو میں ابھی دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑتا اور میں وفا کی نئی داستانیں رقم کر کے بنت علی
سلام اللہ علیہ کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا، لیکن مجبوری یہ ہے، ابھی تک مجھے امام کا حکم نہیں آیا اور میں ابھی تک اس امام کے حکم کا منتظر ہوں کہ مجھے کب جنگ میں میدان میں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ اگر یہ اجازت ہوتی تو میں ابھی جنگ کا آغاز کر دیتا اور میں تسلی کا سبب بنتا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے لیے۔ پھر حبیب ابن مظاہر نے آواز دے کر خیموں میں موجود تمام اصحاب کو اپنے پاس جمع کر لیا۔ اب انہوں نے اپنی کنڈیشن اور اپنی کیفیت تو بتا دی، لیکن یہ حضرت نافع کے درمیان اور حضرت حبیب ابن مظاہر کے درمیان صرف ڈسکس اور وہیں بات ختم ہو جائے، یہ ان کو مناسب نہیں لگا۔ اس لیے انہوں نے سارے صحابیوں کو اکٹھا کر لیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حبیب نے بنو ہاشم کے اصحاب سے درخواست کی کہ وہ اپنے خیموں میں واپس چلے جائیں اور اپنی عبادت میں مصروف رہیں۔ اب حبیب نے کہا کہ یہ ہماری آپس کی بات ہے، ہم صرف اصحاب کی بات ہے۔ جو بنو ہاشم کے جوان ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ خیام میں اپنے واپس جائیں اور اپنی عبادات میں مصروف رہیں۔ ان کے واپس جانے کے بعد باقی اصحاب کو نافع والی مکمل بات بتائی۔ سب اصحاب نے حبیب ابن مظاہر کو یقین دلایا کہ ان کے بھی یہی جذبات ہیں کہ اگر امام کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو ابھی دشمن پر حملہ آور ہو جاتے اور جان نثاری کے وہ جوہر دکھاتے کہ کائنات دنگ رہ جاتی۔ یہ صرف حبیب ابن مظاہر تو نہیں تھے، یا صرف یہ نافع تو نہیں تھے کہ جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے کسی ایک بہانے کے منتظر ہوں اور اس وقت کی شدت سے منتظر ہوں کہ کب ان کو جان قربان کرنے کا موقع اور فرصت ملتی ہے، بلکہ یہ تمام اصحاب کی حالت یہی تھی۔ اس لیے ان تمام کے بھی یہی جذبات تھے کہ اگر امام کا ہمیں انتظار نہ ہوتا کہ امام ہمیں حکم دیں گے تو ہم دشمن پہ حملہ کریں گے، حکم امام کے منتظر نہ ہوتے تو ابھی ہم دشمن پر حملہ آور ہو جاتے اور جانصاری کے وجوہر دکھاتے کہ کائنات دنگ رہ جاتی۔ میں یہاں اگرچہ الحمدللہ کچھ چیزیں اب بہت حد تک معاشرے میں رک گئی ہیں، لیکن ایک لمحے کو ایک بات کے لیے یہاں پہ روکتا ہوں۔ ہم نے بہت ساری یہ چیزیں بچپن میں سنی اور بعد میں بھی شاید ابھی بھی کم و بیش کی جاتی ہیں کہ چند ایک مواقع یہ تھے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام حضرت عباس سے کوئی خاص چیز چاہتے تھے، مگر حضرت عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے، اور وہ اپنے شجاعانہ رویے کی وجہ سے دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے آمادہ تھے یا بضد تھے۔ یہاں ایک سوال کرتا ہوں کہ مثلا مدینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو 30 نوجوان ہاشمی اندر گئے تھے ان میں سے حضرت عباس بھی گئے، اور پھر حضرت عباس رک نہیں رہے تھے اور بڑی مشکل سے امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے جب ان کو روک رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ بتایا جاتا ہے، قصے کہانی اور افسانے بتائے جاتے ہیں۔ کربلا میں پھر بتایا جاتا ہے فلاں موقع پہ حضرت عباس کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، اور اس موقع پہ امام حسین علیہ السلام ان سے یہ چاہتے تھے، لیکن حضرت عباس بالکل نہیں مان رہے تھے، پھر اس کے لیے یہ کرنا پڑا اور وہ کرنا پڑا، اور پھر سارے قصے کہانیاں اور اس طرح کی چیزیں۔ دیکھیے یہ جذباتی چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں کہ ہم یہ کمپیریزن کریں، یہ دوسرے لوگوں کے ہاں یہ چیز ہے۔ آپ ان کے ہاں روایت ملے گی آپ کو کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف یہ تھا اور فلاں صاحب کا موقف یوں تھا، اور پھر جبرائیل امین آئے اور وہ آیت لے کر نازل آئے جو نبی کے خلاف تھی اور فلانے کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ کسی اور کے ہاں کیسے کہانیاں چلتی ہیں۔ مذہب اہل بیت جو ہے وہ باقاعدہ ایک تربیت کا مکتب ہے۔ یہاں تلقین ہوتی ہے کہ مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں ایسے نہیں ہوتا جذبات میں ساری چیزیں کہہ دی جائیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اصحاب جو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں، تسلی کا سبب بننا چاہتے ہیں ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے لیے، اور ان کی زبانوں پہ تقریباً اسی طرح کے الفاظ آ رہے ہیں کہ اگر امام کی حکم کا انتظار نہ ہوتا نا تو جو شجاعت ہم نے کل دکھانی ہے اور جس طریقے سے وفا ہم نے دکھانی ہے، جو جان نثاری ہم نے کرنی ہے، جس طرح سے نصرت اور مدد امام زمان کی اور امام وقت کی ہم نے کرنی ہے، وہ ابھی اسی وقت رات کے انہی لمحات میں کر کے دکھاتے تاکہ بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا اور وہ سکون کا سبب بنتے ہم۔ مگر کیوں نہیں کر رہے حملہ؟ ایک جملہ بار بار، اگر امام کے حکم کا انتظار نہ ہوتا۔ یہ بتائیے جب ایک عام شخص امام کے حکم کا منتظر ہے تو کیا حضرت عباس امام کے حکم کے باغی ہوں گے کہ امام کوئی ان سے بات کہیں اور اس کو نہ مان رہے ہوں؟ ہمیں محبت میں جال نہیں کرنا چاہیے، وضع نہیں کرنا چاہیے، کریشنز نہیں کرنا چاہیے، اور جعلی قسم کی چیزوں کو کریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ایک کربلا وہ ہے جو امام کے سامنے حقیقتاً ہوئی اور جو میرے اور آپ تک پہنچی، ایک کربلا وہ ہے جو ہمارے جذبات نے بنائی ہے، ہمارے افسانوں نے بنائی ہے، ہمارے کہانی نویسیوں نے بنائی ہے۔ کس کربلا کا زیادہ اثر ہوگا؟ کون سی کربلا ہے جو دین کو بچائے گی؟ کون سی کربلا ہے جو مجھے زیادہ بڑا انسان بنائے گی؟
کون سی کربلا ہے جو معرفت پروردگار پیدا کرے گی؟ کون سی کربلا ہے جو دشمن کے مقابلے میں زیادہ بڑا جذبہ اور ہمت عطا کرے گی؟ یقینی طور پر یہ وہ کربلا نہیں ہو سکتی ہے جو گھڑی گئی ہے، جو جال کی گئی ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزیں جب بھی آپ سنتے ہیں تو اپنے عقل کے پیمانے پر تولا کریں کہ کیا جو وہ عقیدہ مجھے پڑھایا گیا اور جو عقیدتیں ہمیں پڑھائی گئی ہیں، اس عقیدے اور اس عقیدت میں اس بات کی کہیں گنجائش نظر آتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو اور امام حکم دیں اور حضرت عباس علیہ السلام حکم نہ مان رہے ہوں اور امام حسین علیہ السلام کو پھر بڑی تگودہ کرنا پڑ جائے۔ اینی ہاؤ، جو اصحاب تھے ان کا یہی تھا کہ کاش ہمارے پاس ابھی حکم امام کا انتظار کیا مرحلہ نہ ہوتا تو ہم ابھی دشمن پر حملہ آور ہو جاتے۔ حبیب نے مشورہ دیا کہ آؤ سب مل کر بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے باہر جاتے ہیں اور انہیں اپنی وفا اور اطاعت کا یقین دلاتے ہیں۔ اپنی تلواریں نیام سے نکال کر ان کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں کہ اب یہ تلواریں تب تک نیام میں نہ جائیں گی جب تک آپ کے دشمنوں کے گلے کاٹ نہ لیں۔ اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھا کر ان کے سامنے یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں موجود یہ لمبے اور تیز نیزے دشمن کے سینے توڑے بغیر نیچے نہ جھکیں گے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے بار محمد وآل محمد۔ I'm sorry۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے یہ کہا کہ آؤ سب مل کر جاتے ہیں اور ہم اپنی وفا کا، اپنی نصرت کا، اپنی اطاعت کا یقین دلاتے ہیں۔ اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیسے جائیں گے خیام کے باہر؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی تلواریں نیام سے باہر نکال لیتے ہیں اور وہاں جا کر یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ تلواریں اب نیام میں تب تک نہیں جا سکتی ہیں جب تک دشمن کے گلوں کو کاٹ نہ لیں، اور ہمارے یہ نیزے تب تک جھکیں گے نہیں جب تک دشمن کے سینے کو توڑ نہیں ڈالیں گے۔ جب خاندان رسالت کی خواتین نے امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی یہ گفتگو سنی تو انہیں تسلی ہوئی۔ کسی خاتون نے پردے کے پیچھے سے ان بہادروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، اے بہادر اور دلیر لوگو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور علی کے خاندان کی حفاظت کرنا۔ میرے عزیز دوست، یہ وہ جذبہ تھا جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی زندگی کی آخری رات ان کے دلوں میں موجزن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کل انہوں نے مر جانا ہے، لیکن وہ موت سے ہرگز گھبرائے ہوئے نہ تھے۔ بس وہ ایک چیز چاہتے تھے کہ ان کا خدا اور ان کے وقت کا امام ان سے راضی ہو جائے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کو ہم چاہتے تھے کہ ہم شب عاشور امام علیہ السلام کی کس طرح سے اصحاب کی حالت تھی اور کس انداز میں گزری، اور اس کی چند ایک جھلکیاں چونکہ ہمارے لیے ممکن نہیں اس کورس میں تمام تر کربلا کو شامل کیا جا سکے، اور پھر خاص طور پہ ان دو منزلوں کا انتخاب اس لیے بھی تھا کہ ان دو اصحاب کی وفا کا انتظار اس لیے بھی تھا کہ اس سے میں اور آپ اپنے امام وقت اور اپنے امام زمان علیہ السلام سے متعلق چند چیزیں سیکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اپلیکیشن بھی کریں گے۔ تو درس کربلا میں جو پہلی بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ امام امت کے شفیق باپ ہوتے ہیں۔ اسی شفقت اور محبت کے سبب انتہائی خطرہ ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام خود میدان کا جائزہ لینے گئے تاکہ کوئی ان کے اصحاب پر بے خبری کی حالت میں حملہ آور نہ ہو۔ امام اپنی امت کا باپ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ شفیق اگر خدا کے بعد کوئی ذات ہوتی ہے امت کے اوپر تو وہ امام ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے امام بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ایک شفیق باپ ہیں۔ اسی لیے بظاہر یہ زندگی جو ہے محرومی کی زندگی ہے جب تک امام زمان علیہ السلام ظہور نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی کمی محسوس ہونی چاہیے، اس کی کمی شدت سے محسوس ہونی چاہیے کہ امام علیہ السلام کی غیر موجودگی، امام علیہ السلام کی غیبت میرے لیے اس شفقت اور محبت سے محرومی کا سبب بن گئی ہے جو امام اپنی امت کے حوالے سے اور افراد کے حوالے سے رکھتے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم نے درس کربلا کے طور پہ آج کے اس لیکچر سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کی ذہنیت اور اس کی فکری حالت کے مطابق اس کے حملوں سے محفوظ ہونے کی تیاری ہونی چاہیے۔ آج پوری دنیا ایک گلوبلائزڈ ولیج ہے اور سوشل میڈیا اس کا اہم اسلحہ ہے جس سے بے دینی اور بے راہ روی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کر کے دشمن کا اسلحہ
انہی پر استعمال کرنا ہوگا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا میں جا کر یہ بتایا کہ تم جس میدان میں بھی کربلا کی جنگ لڑو گے، اس میدان میں اپنے دشمن کی ذہنیت کو بھی دیکھنا، اس کی فکری حالت کو بھی دیکھنا، گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا، اس کا اسلحہ بھی دیکھنا، اور اس کے حملوں سے محفوظ ہونے کی تیاری بھی کرنا۔ میں اور آپ واقعتاً جس زمانے میں موجود ہیں، اس میں جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں، ان کا انداز بدل چکا ہوا ہے، چونکہ ہم ایک آفاقی گاؤں میں ہیں، ایک گلوبلائزڈ ولیج کے اندر ہیں۔ پوری دنیا جو اس وقت ہے، جو اس کی شکل و صورت بن چکی ہوئی ہے، اس میں ایک بہت بڑی جنگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لڑی جاتی ہے۔ ایک تو آف کورس جنگ کا اور حرب کا ایک نیا طریقہ ہے، جس کی ایک جھلک ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھی ہے، جس میں علی والوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا، اور ان کا ایک دھاک اور ان کا ایک جوش اور جذبہ تھا، جس نے دشمن کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور وہ دشمن جو جنگ میں پہل کر رہا تھا، بالآخر جنگ بندی کرنے پر بھی، پہل کرنے پر اتر آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا وگرنہ۔ ایک تو وہ تیاری بھی ہمیں رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ چونکہ آج کل ایک میدان میں نہیں ہوتی، ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوتی، بہت زیادہ پلیٹ فارمز اور بہت زیادہ میدانوں میں لڑی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو جنگی اسلحہ ہے، اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ مین ہے، ذریعہ ہے جو جنگ لڑنے کا، وہ اس وقت ہمارے پاس میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا محاذ ہے۔ اور ہم نے کرنا کیا ہے؟ اچھا، پرابلم بہت بڑا ہمارے پاس یہ ہے، عمومی طور پہ ہم جب کہیں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نوجوان پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ٹک ٹاک استعمال کر سکتے ہیں، فیس بک استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب جو جواب دیا جاتا ہے پھر اس میں بھی پرابلم ہوتا ہے۔ جواب بھی پھر یہ دیا جاتا ہے کہ اگر تو آپ فلاں دیکھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، فلاں نہیں دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی چیز دیکھی تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جواب بھی پرابلمٹک ہے۔ اچھا، تیسری چیز جو ہمیں ان کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے سامنے خوراک ڈالی جا رہی ہے، اور اس خوراک میں سے تم نے کیا کیا کھانا ہے۔ بہت کمزور رویہ ہے ہمارا سوشل میڈیا کے حوالے سے اور میڈیا کے استعمال کے حوالے سے۔ یہ تو دشمن کا اسلحہ ہے، اسی اسلحے کو ہم نے دشمن کے خلاف استعمال کرنا تھا، اسی اسلحے کو۔ اور بہت ساری مثالیں تاریخی ہیں کہ جہاں پر دشمن کا اسلحہ جب دشمن پہ استعمال ہوا تو وہ شکست کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہم کب تک سوشل میڈیا پہ ریسیونگ اینڈ پہ رہیں گے؟ کب تک یہ فیصلہ کرتے رہیں گے کہ مجھے اپنے موبائل میں کیا ریسیو کرنا ہے اور کیا ریسیو نہیں کرنا، کیا اوپن کرنا ہے اور کیا اوپن نہیں کرنا، کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا؟ میں دینے والا کب بنوں گا؟ میں پروڈیوسر کب بنوں گا؟ میں چیزوں کے پروڈکشن کب شروع کروں گا؟ ہم کیا ابھی اسی لمحے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا سپیکر لگانا مسجدوں کے اوپر اور لاؤڈ سپیکر پہ آواز بلند کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اور پھر ان کی چھوڑی ہوئی ایجادات کو ہم پھر مال غنیمت سمجھ کے استعمال کریں؟ اور آج تب تک ہم بات نہ کر سکیں جب تک ہمارے پاس لاؤڈ سپیکر یا ساؤنڈ سسٹم نہ ہو۔ کتنی رحم والی حالت ہے اس امت کی آج کے اس دور میں، جہاں امام وقت اپنے دشمن کا جو محاذ ہے اور میدان ہے اور ان کا جائزہ لیتے ہوں گے، میں اور آپ نافع بن حلال بن کر اس میدان کا جائزہ لینے جائیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ اسلحہ ہم بھی تیار کریں جو دشمن نے ہم پر تان رکھا ہے، اور ان سے ایک بہت بڑا اسلحہ سوشل میڈیا کا ہے۔ ہمیں اس پہ ریسیونگ اینڈ سے باہر نکلنا ہوگا۔ میرے استاد محترم کے جملے ہیں کہ جو لوگ دیہاتوں میں ہیں یا رہتے ہیں یا جنہوں نے جانور پالے ہیں، آپ کو ایک بات کا اندازہ ہوگا کہ مختلف جانوروں کی مختلف چوائس ہوتی ہے۔ گائے ایک چیز کھاتی ہے، مے بی وہ بکری نہ کھاتی ہو، مے بی ایک چیز بھیڑ کھاتی ہے مگر وہ گھوڑا نہ کھاتا ہو۔ جانوروں کی تھوڑی بہت چوائس ہوتی ہے چارے کے اندر بھی، جب وہ چراگاہ پہ چرنے جاتے ہیں، جب وہ کھلے میدان میں چلنے جاتے ہیں، جب ان کو گھاس پھوس ڈالا جاتا ہے۔ مگر ایک جانور ہے جس کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، اس کے سامنے جو مرضی ڈال دو وہ کھا لیتا ہے، اور اس کو گدھا کہا جاتا ہے، ڈنکی کہا جاتا ہے۔ اور یہ مثال پھر وہ فٹ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آپ کے سامنے جو آیا اور آپ نے دیکھا اور سکرول ڈاؤن یا سکرول اپ ہو رہا ہے، اور اب جو آپ کے سامنے ڈالا جا رہا ہے آپ کھاتے چلے جا رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ پھر آپ گدھا ہیں۔ کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس پھر تو، کہ آپ کے سامنے جو خوراک ڈالی، جو بھوسا ڈالا، جو گھاس پھوس پھینکا وہی کھاتے جا رہے ہیں۔ آپ کی پہلے تو سلیکشن ہونی چاہیے، اور سلیکشن بھی کب تک؟ پروڈکشن آنی چاہیے۔ ہمیں اپنی چیزوں کو دشمن کے سامنے لے کر جانا ہے۔ بڑا اثر ہے اس چیزوں میں جو میرے اور آپ کے ذخیرے میں پڑی ہوئی ہیں، لہٰذا ہمیں اس چیز کے حوالے سے بھی فکر مند ہونا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے کہ دشمن کس لیول کا ہے اور ہمیں اس سے کس محاذ پہ جا کر مقابلہ کرنا ہے۔ اگلی چیز جو ہمیں معلوم ہوئی وہ ہے کہ حقیقی شیعہ امام وقت کی آمد سے پہلے اپنی تیاری مکمل رکھتے ہیں۔
تیاری ابھی مکمل کرنی ہے، امام کے بعد آنے کے بعد تیاری کا آغاز نہیں، ابھی تیاری مکمل۔ میں اور آپ تب منتظر کہلائیں گے جب اس لمحے میری آپ کی تیاری مکمل ہو۔ امام کوفے تو نہیں پہنچے تھے جب نافع تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا امام وقت کا حقیقی شیعہ وہ ہوتا ہے جو امام کی آمد سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ نافع نے امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی تلوار اور گھوڑا خرید لیا تھا، تاکہ جب امام آئیں تو وہ فوراً ان کے ساتھ شامل ہو جائے، وقت ضائع کیے بغیر پہلے ہی لمحے میں اور پہلے ہی فرصت میں وہ امام وقت کے قدموں میں جا پہنچے۔ عزاداروں کی حفاظت کے لیے پہرہ داری یا سیکیورٹی ڈیوٹی دینا حضرت عباس ابن علی اور نافع بن ہلال جیسے شہدائے کربلا کی عمل کی پیروی ہے۔ میں الحمدللہ خود سلسلہ ازا کا ایک خود خادم ہوں، اور جب ہم سلسلہ ازا کے جلوس نکلتے ہیں، مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور جب سیکورٹی دینے والوں سے میں بات کرتا ہوں تو میں ان سے یہی کہتا ہوتا ہوں کہ آج رات آپ وہ ڈیوٹی دیں گے جو حضرت عباس علیہ السلام دے رہے تھے، جو نافع بن حلال دے رہے تھے۔ یہ کبھی مت سوچئے کہ وہ ماتمداری کرنے والا، وہ نواخوانی کرنے والا، وہ جلوس کے ساتھ چلنے والا تو عزاداری کر رہا ہے، لیکن میں عزاداروں کی پہرہ داری کر رہا ہوں، میں سیکورٹی پہ ہوں، لہذا میں عزاداری نہیں کر پا رہا۔ آپ بھی عزادار ہیں اگر آپ سیکیورٹی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، پہرہ داری کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، لہٰذا یہ عمل، یہ پیروی ہے حضرت عباس علیہ السلام کی اور جناب نافع بن حلال کی، اور ہمیں حتماً کرنا بھی چاہیے۔ جو حالات ہیں، کم از کم میں پاکستان کی اگر بات کروں، ہمیں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب سے آسان اور پہلا نشانہ ہوتے ہیں دشمن کا، اس لیے اس سنت کو پورا کرنا چاہیے۔ حالات جتنے مرضی پرامن ہو جائیں، ہمیں اپنے طور پر سادہ انداز میں، سادہ لباس میں الرٹ ہونا چاہیے، چوکنا ہونا چاہیے، پہرہ داری کی حالت میں ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ سیف کرنا ہے اپنی ہمیں گیدرنگز کو اور عزاداری کے جو ہمارے پاس جلوس ہیں اور ان تمام چیزوں کو۔ اگلا جو درس کربلا ہے، امام وقت کے لشکر میں رہ کر زندگی گزارنے اور کٹ مرنے کا سکون دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ ہے۔ امام نے اپنے لشکر کی حالت اپنی بہن کو یوں بیان کی تھی کہ وہ میرے ساتھ کربلا میں مرنے کے لیے یوں بےتاب ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کے دودھ کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہمیں سمجھ آیا؟ اس جملے سے یہی سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ امام وقت کی معرفت رکھتے ہوں اور امام وقت کے لشکر میں ہوں اور وہاں پہ کٹ مرنا ہو، چند لمحے گزارنے ہوں، تو دنیا کی کسی چیز میں اتنا سکون نہیں پایا جاتا جتنا امام کے ساتھ چند لمحے گزارنے اور ان کے ہمراہ کٹ مرنے کا سکون ہے، امام وقت کی معرفت اگر دل میں ہو تو۔ اور نیکسٹ چیز جو ہم آج درس کربلا سے سیکھیں گے اور ان کو اپلائی کریں گے ہم اپنے امام زمان کے حوالے سے، اپنے زمانے کے حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ایک شیعہ اپنے امام کا مکمل مطیع ہوتا ہے اور اپنی مرضی اور چاہت کو امام کے حکم کے سامنے کچھ نہیں جانتا۔ حبیب اور دیگر اصحاب چاہتے تھے کہ اپنی وفا ثابت کرنے کے لیے رات کو ہی دشمن پر ٹوٹ پڑے، لیکن حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا، خدا کی قسم اگر خدا کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو آج رات ہی دشمن پر ٹوٹ پڑتے اور وفا کی نئی داستانیں رقم کر دیتے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ امام علیہ السلام کے حکم کا انتظار کرتا ہے، امام کی مرضی اور چاہت سے چلتا ہے شیعہ۔ شیعہ وہ نہیں ہوتا جو اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق چلتا ہو۔ اور آخری درس کربلا یہ ہے، دین اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام نہیں، بلکہ امام وقت کی اطاعت میں خدا کی رضایت پا لینے کا نام ہے۔ دین اسی چیز کا نام ہے، امام کی اطاعت میں خدا کی رضایت مل جائے تو آپ نے گویا دین کا مقصد پورا کر لیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔